हाँ जी दोस्तों, खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। मैं वाटसन गिल इन्फो वर्ल्ड टीवी की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज मेरे लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि दो इंतहाई मोहतरम दोस्त जो हैं वो मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एजाज मैथ्यू जुल्फ़िकार साहब, जैसा कि एक पिछला प्रोग्राम भी हमने किया, आपने देखा और बड़ा सराहा। कुछ कॉल्स भी आई मुझे इस हवाले से। तो मैं एजाज भाई आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी खिदमत के हवाले से। पास्टर इरफान जेम्स जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप सब जानते हैं इन्हें, इनकी खिदमत के हवाले से। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर हमारे मजहबी रहनुमा जो कि अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए जद्दोजहद कर रहे होते हैं, वो अगर मैं एक हाथ की उंगलियों को देखूँ तो इससे भी शायद कम है हमारे वो मजहबी रहनुमा जो कि अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। बतौर मसीह होने के नाते तो बहुत सारे दोस्त हैं हमारे सियासी हवालों से, समाजी हवालों से, जो अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। लेकिन मजहबी, खास तौर पर मेरे इस जुमले को गौर कीजिएगा कि मैं मजहबी कह रहा हूँ, तो मजहबी हमारे जो रहनुमा है वो उनकी तादाद बहुत कम है जो अपनी कम्युनिटी के लिए दलेरी के साथ सामने आ रहे हैं। तो मैं आप दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। और मेरा जो आज का जो हमारे प्रोग्राम का मौजू है वो यही है कि गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि पाकिस्तान में मसीहों के हवाले से, वैसे तो हम बतौर मसीह अक़लियतों की भी बात करते हैं, लेकिन मसीहों के हवाले से बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो सामने आए हैं। और इन वाक़यात में इसमें इज़ाफ़ा हो रहा है। कमी हम सोचते थे कि शायद ये कमी आ रही है, कभी हम सोचते हैं कि इमरान खान की हुकूमत है तो शायद बेहतरी आएगी, वो चली गई, पीडीएम की हुकूमत आई है। लेकिन रोज़ बरोज़ इन वाक़यात में इज़ाफ़ा होता जा रहा है। बेटियाँ, बच्चियाँ जो हैं उन हवालों से आप देखें। उसके बाद फिर आप जो हमारी ब्लास्फेमी के केसेस के हवाले से देखें, बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं कि जिनमें हम देखते हैं कि जो हमारी मेजॉरिटी के बड़े-बड़े लीडर्स हैं, इनके मुँह से कोई ऐसी बात निकल जाती है, इग्नोर हो जाती है। लेकिन हमारे लोग अगर गलती से भी कोई ऐसी बात कर दें तो उसको पकड़ लिया जाता है, जैसे कि अभी हमने देखा सरगोदा में हारून मशीद के साथ जो जो कुछ हुआ है। बहरहाल आज की खबर है, मुझे दुरुस्त कीजिएगा कि उसकी क़ब्ल अज़ वक़्त गिरफ्तारी के जो है उसकी ज़मानत हो गई है मेरे ख़्याल हाई कोर्ट से। तो ये खबर मेरे पास पहुँची है, शायद आप लोग के पास भी पहुँची हो, लेकिन अगर नहीं भी तो इसे ज़रूर वो कीजिएगा। तो मैं सबसे पहले पास्टर इरफान जेम्स जो हैं उनसे बात करूँगा क्योंकि वो पाकिस्तान में हैं और वहाँ पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं ये इन हवालों से। पास्टर साहब सलाम। जी सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका। पास्टर साहब क्या कहते हैं, जो जो भी मैंने एक इंट्रो दिया है, इसका आगाज़ जिस तरीके से मैंने किया है, उस हवालों से अगर मैं कहीं ज़्यादा बोल गया हूँ तब भी बताइएगा। और अगर कहीं आपको लगता है कि जो कुछ मैंने कहा है ये हालात इससे ज़्यादा मखदूश हैं तो प्लीज़ बताइएगा। मैं निहायत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने ये मौका दिया और आप तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, बिलखुसूस आपका इस हवाले से कि आप मुल्क से बाहर बैठ के भी पाकिस्तान के अंदर अपने भाइयों का और मज़लूम अक़लियतों का ख्याल रखते, उनकी आवाज़ बनते हैं। सो ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक प्रिविलेज है। जिस तरह कि आपने इंट्रोडक्शन में ये बात की है कि पाकिस्तान में बतदरीज ये इजाफा हो रहा है माइनॉरिटीज़ और बिलखुसूस फिर क्रिश्चियंस के साथ, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक बहुत ज़्यादा एक फ़ियर पाया जा रहा है थ्रू आउट इन इन पाकिस्तान, क्योंकि लोग इतने खौफज़दा हैं कि अब तो आप अगर अपने ईमान का इजहार करते हैं तो उस पे भी आपको ब्लास्फेमी केसेस का सामना करना पड़ता है। और अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे इंसाफ दिलवाने वाले भी हमेशा मेजॉरिटी के साथ खड़े होते हैं। आपको कहीं भी कोई इस तरह की एज नजर नहीं आती कि कहीं आपको कहीं रिलैक्सेशन मिलेगी, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि आपकी चर्च लीडरशिप ऑलरेडी सोई हुई है। उनको तो सिर्फ क्रूसेड्स करवाने हैं, उनको तो सिर्फ अपने टीवी चैनल्स चलाने हैं, उनको तो बाहर बैठे लोगों को अपनी फेक रिपोर्टिंग करवानी है, लोगों की गुर्बत के तमाशे बनाने हैं भट्टों पे जाके। बट उनके पास कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसके तवस्सुत से इन चैलेंजेस को वो एड्रेस कर सकें। मैं तो बल्कि समझता हूं कि चर्च लीडरशिप को तो पता ही नहीं कि हमें चैलेंजेस क्या हैं। और 295C जैसा एक जो तलवार हमारे सर पे लटक रही है, हम फिर ये कहते हैं कि कोई भी क्रिश्चियन, कोई भी मसीही, हमें ना ये बाइबल अलाउ करती है, ना हमारा ईमान है। और एक आम फहम शख्स भी जिसके होशो हवास वो बिल्कुल ठीक हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि वो इस तरह खुदकुशी करे। इससे बेहतर है वो अपने आप को वैसे ही शूट कर ले, क्योंकि ना बाइबल हमें ये हुक्म देती है कि किसी के अकायद को बुरा करें। मैं यहाँ आज बैठे हुए ये भी कहना चाहता हूँ कि स्वीडन में जो भी वाकया हुआ, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ एक पाकिस्तानी और एक क्रिश्चियन होते हुए,
क्योंकि कोई भी तरीके से किसी को ये इजाजत नहीं कि वो किसी के अकायद की, किसी के मुकद्दसात की तौहीन करे। लेकिन जिस तरह हम देखते हैं कि इस्लामोफोबिया की बात की जाती है, बेहतर होता कि हम पाकिस्तान में भी आज क्रिश्चियनोफोबिया के ऊपर बात करें। जिस तरह हमारे लोगों के ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते हैं, सरगोदा में भी हारून मसीह के ऊपर 295A का जो एलिगेशन लगाया गया सिर्फ इसलिए कि उसने बाइबल की एक वर्स शेयर की। अब मैं उस दिन भी ये बात कर रहा था कि मैं एक मसीही होते हुए ये ईमान रखता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है। ये मेरा अकीदा, बुनियादी अकीदा है। कल को मैं फेसबुक पे लिखता हूँ तो कोई भी मेजोरिटी में आके मुझे कह देता जी हमारी किताब तो ये कहती है कुल्लु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लाम यलिद वलाम यूलद वलाम यकुल लहू कुफुवन अहद, तो इसके मुताबिक तो आपने गलत काम किया है। सो हम ये कहते हैं कि किसी के मसलक को छेड़ो ना और अपना मसलक छोड़ो ना। हम इस पाकिस्तान में रहते हुए, आपने जो इंट्रोडक्शन में बात की शायद वो बहुत कम अल्फाज थे। हमें मेंटली तौर पर टॉर्चर किया जाता है, हमें फिजिकली टॉर्चर किया जाता है। इदारों के अंदर आप जाते हैं, कहीं आप जॉब करते हैं, स्कूल्स के अंदर हमारे बच्चों को चैलेंजेस होते हैं। वजह क्या होती है कि हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन, हमारा एक छोटा सा बच्चा जब वो स्कूल जाना शुरू करता है तब से लेके वो जब कहीं जॉब करना शुरू करे, उसे हमेशा इन चैलेंजेस के जो है वो सामना करना पड़ता है। और इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर शदीद खौफ व हिरास पाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। अच्छा इजाज भाई, जैसा कि हमने सुना, पास्टर इरफान ने हमें बताया कि जनाब सूरत हाल जो है वो इस कदर खराब है, और मैं बिल्कुल इनकी बात से एग्री करता हूँ कि अगर एक बच्चा, क्रिश्चियन बच्चा जो है वो पहली क्लास में जाता है और उसके क्लास फेलोज जो हैं वो मुसलमान हैं, तो वो बच्चा पहली क्लास से ही एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। तो चलें इजाज भाई, आज भी जेनेवा में यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पर, यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर आपके हाथों की लिखी हुई बहुत सारी पिटिशंस मौजूद है और इसमें आपका बड़ा किरदार है। क्या आपको लगता है कि हम में कहीं कमी है, हमारी जो ओवरसीज कम्युनिटी है उसमें कमी है? अभी तक हमने जो कुछ किया है वो उससे ज्यादा होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? इस पर अपनी ख्यालत का इज़हार करें। शुक्रिया वाटसन भाई, और इरफान साहब आपको खुश आमदीद। आपके साथ ये पहला प्रोग्राम है। वाटसन भाई, हम अपने ताई कोशिश करते रहते हैं हर फोरम पर जाने की, यूरोपियन यूनियन में, यूनाइटेड नेशंस में। इसके बावजूद जो कमी है वो बेहतरी की ही है कि हम और ज़्यादा कोशिश करें, और ज़्यादा बेहतर करें चीज़ों को, और अपनी आवाज़ को और ज़्यादा मजबूत बनाएं। जहाँ तक इस मामले का ताल्लुक है कि ये एक गैर ज़रूरी कानून है, पहले दिन से हमारा एक मौक़िफ़ रहा जब से जनरल ज़िया ने ये कानून बनाया कि इस कानून की असल में पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है। हैरत की बात है कि 97% अक्सरियती आबादी के मुल्क में अगर उसका अपना मज़हब या दीन ख़तरे में है तो फिर कहाँ वो महफूज है? और अगर हम गुस्ताखी करते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? शांता कुमारा को सिर्फ इसलिए मारा और जिंदा जला दिया गया कि उसने कहा मशीनें साफ कर दो, और उस मशीन पर शायद कोई स्टिकर लगा हुआ था मजहबी आयत का। सिविल हॉस्पिटल में नर्सिस को इसलिए मारा और उन पर गुस्ताखे रसूल का मुकदमा बनाया गया क्योंकि उन्होंने मुबैना तौर पर इसी तरह का कोई स्टिकर हटा दिया था। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? बजट इजलास में आपने वो किताबें फाड़ी, पैरों के नीचे रौंदी, एक दूसरे के ऊपर चलाई जिस पर कुरानी आयात लिखी हुई थी। सबसे बड़े गुस्ताख तो आप खुद हैं। तो क्या बिलावल भुट्टो ने उस दिन अपने आप को मसलूब कर लिया था? क्या शहबाज शरीफ ने उस दिन अपने आप को फांसी दे दी थी? क्या मौलाना फजलुर रहमान ने उस दिन अपने आप को गोली मार दी थी जिस दिन ये वाकया हुआ? तो जब आप खुद ये गुस्ताखी कर रहे हैं और अपने आप को खुद ही माफी दे देते हैं या अपनों को माफी दे देते हैं, तो फिर हमें क्यों माफी नहीं देते? इसी तरह जब आप यूरोप में और अमेरिका में आते हैं तो आप कहते हैं हम कमजोर तबका हैं, हम मजलूम हैं और हम हलाल गोश्त खाना चाहते हैं। तो हम कहते हैं खा लें, जिस तरह का हलाल आप समझते हैं खा लें। लेकिन फिर आप कहते हैं कि आप फलां जानवर हराम है या फलां तरीका जो है वो हलाल नहीं है, आप उस गोश्त को बंद कर दें। आप अपने मुल्क पाकिस्तान में तो आपने शराब की फैक्ट्रियां खोली हुई हैं और उस पर आप टैक्स भी खाते हैं टैक्स भी खाते हैं, और आप उसी शराब को पीते हैं। आप उस सेल देख लें शराब की,
جن کے نام پہ آپ نے یہ پرمٹ بنائے ہیں وہ تو خرید ہی نہیں سکتے. بوٹا مسیح کے نام پہ شراب خریدی جاتی ہے اور محمد بوٹا پیتا ہے, تو پھر آپ بند کریں اپنے ملک میں, ورنہ یورپ میں آپ کے وائن کی دکانوں کو توڑنے کا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا. آپ جائیں اپنے ملک میں واپس, وہاں پہ حلال گوشت کھائیں اور وائن کی فیکٹریاں بند کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ یہ سب کچھ کو حرام سمجھتے ہیں. گستاخی رسول کے قانون کی طرف واپس آتے ہیں. یہ غیر ضروری غیر انسانی قانون ہے, اس میں کوئی ترمیم نہیں ہونی چاہیے, اس کو مکمل طور پر ختم ہونا چاہیے. کیوں؟ تاریخ میں کسی بھی مذہب کے شارع کو اور کسی بھی مذہب کی کتاب کو جو تکریم اور جو عزت ملنا تھی, اس کو آج کوئی بھی شخص کسی کتاب کے ذریعے سے, کسی تحریر یا تقریر یا عمل کے ذریعے سے اس کو کم نہیں کر سکتا. تو میں تو گستاخی کے کسی تصور کو مانتا ہی نہیں. ان ہستیوں کو خدا نے جو عزت دینی تھی وہ مل چکی اور کوئی شخص اس کو کم نہیں کر سکتا. اس بارے میں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اگر میں تلوار لے کر نکلوں گا, خدا کے نام پر کسی کی گردن اڑا دوں گا, کسی کا گھر جلا دوں گا, کسی کا چرچ مندر مسجد جلا دوں گا, تو پھر وہ اصل میں خدا کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا, نبی کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا, کتاب کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا. وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں سب سے طاقتور ہوں, میری اطاعت کرو ورنہ میں قتل عام کروں گا مذہب کے نام پر. تو یہ نہ جہاد ہے, نہ یہ دین ہے, یہ قتال ہے. اس قتال کو ختم ہونا چاہیے. جب بھی میں نے آپ کی باتوں کو ایک دو باتوں کو میں نے سنا ہے, اور میں اس میں تھوڑا سا ایک دو چیزیں اور بھی. آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ میں ہمارے جو بلز ہوتے ہیں ان میں بھی ظاہر ہے کہ اگر بسم اللہ بھی لکھا ہوا ہے, اسلامی ملک ہے, تو جب وہ پھاڑتے ہیں ان بلز کو, جو ریزولوشنز ہوتی ہیں, تو ان میں بھی قرآنی آیات جو ہوتی ہیں. اچھا, بات یہاں تک نہیں ہے. میرے پاس تو وہ ویڈیو موجود ہے جب تحریک لبیک کا جو ایک انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہوا تھا اور انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا, تو کافی عرصے کے بعد جو وہاں سے اٹھے تو ایک ویڈیو آئی اس دھرنے میں. ظاہر ہے وہ ایک اسلامی جماعت ہے, ان کے ہر پیپر پر, ان کے ہر پمفلٹ پر, ان کے ہر پوسٹر پر کلمے اور اس طرح کی چیزیں. تو وہ بہت بڑی تعداد میں ٹکڑے زمین پر گند میں پڑے ہوئے, کوئی نہیں پوچھتا ان کو. میرے پاس ایک تصویر آئی ابھی, وہ آم کی تصویر تھی, وہ جن اخباروں میں آم رکھے ہوئے ہیں اور کہیں گلف سڑ بھی رہے ہوں گے, تو وہاں پر وہ نیچے قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں. میں ٹرائی کروں گا, اگر وہ مجھے ملی تو میں اس میں چلاؤں گا اس کو. لیکن اگر مسیح, کوئی ان پڑھ مسیح جو جسے لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا, وہ غلطی سے اگر قرآن کو چھو بھی دے تو اس پر بلاسفیمی کا کیس بنا دیا جاتا ہے, کیونکہ وہ بڑے آسان ہدف ہیں ان کے لیے. بھارت میں, انڈیا میں طالبان جو ہیں وہ مضبوط ہو رہے ہیں, اور وہ ہندو ہیں. وہاں اگر مسلمان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو پاکستان میں بڑا شور مچتا ہے. میں خود بھی اس کی مذمت کرتا ہوں. کسی بھی شخص کے ساتھ, چاہے وہ مسلمان ہو, ہندو ہو, مسیح ہو, ایک نفرت یا تعصب نہیں ہونا چاہیے مذہب کے نام پر. لیکن اگر بھارت میں ایک مسلمان کو مار دیا جاتا ہے, یا اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, یا مسلمان لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, کوئی ہندو کرتا ہے, تو پاکستان شور مچاتا ہے. وہی کام پاکستان میں ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہوتا ہے. تو یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے, اور یہ منافقت ہے. اس کو میں یہ کہتا ہوں منافقت ہے یہ. میں واپس آتا ہوں پاسٹر ریورنڈ ہمارے عرفان جیمز صاحب. سر, مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو ہم نے دیکھا خاتون شازیہ نام تھا ان کا, غالباً قتل ہوئی وہ, تو وہ کیس ہے, ہارون کا کیس ہے, کچھ اور بھی کیسز ہیں سامنے. اب ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. آپ ہمیں تجویز کریں, آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ ہم بات کرتے ہیں مسائل کے اوپر کہ یار یہ مسئلے ہیں, یہ مسئلے ہیں, لیکن ان کو ان مسئلوں سے نکلنے کے لیے کوئی حل دیکھیں کہ کیا کر سکتے ہیں ہم. ظاہر ہے کہ یہ اتنا آسان تو نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوشش تو ہمیں کرنی چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے, کوئی تجویز دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ سر, میں سب سے پہلے تو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ واقعات آل اوور ان دا کنٹری, سکھ کمیونٹی کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. ایک شخص کے اوپر حملہ ہوتا ہے, دوسرے دن اسے گولیاں مار دی جاتی, دوسرے کے سکھ کو وہ مر جاتا ہے, تیسرے دن پھر پشاور میں ایک کرسچن کے اوپر حملہ ہوتا ہے, چوتھے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون کا لاہور کے اندر جو ہے وہ بڑا بے دردی سے اسے قتل کر دیا جاتا ہے. اور افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری پولیس اس قدر
ناقص کارکردگی کا اظہار کرتی ہے کہ وہ ہمیشہ جو قاتل ہوتا ہے اس کا ساتھ دیتی ہے، کیونکہ 2021 میں 2 بہنوں کو آپ کو یاد ہوگا ایک شخص نے ان کو برہنہ کر کے نہر میں ان کی لاشیں پھینک دی ہوئی تھی، اور اس کیس کو بھی میں نے ذاتی طور پر کوریج دی، کیونکہ وہاں پہ پھر مزے کی بات یہ کہ یہاں پہ جو میڈیا تھا وہ ایک فیس بک پیج ان چلا رہے ہیں اردو پوائنٹ والے، اردو وہ پوائنٹ والے، گئے اور انہوں نے باقاعدہ تہمینہ شیخ نام تھا اس لڑکی کا، ہاں اس ہاں نے اس انہوں نے کوریج میں یہ کہا، غلط رپورٹنگ کی تھی. آئی نو. جی بالکل. تو مطلب ایک تو بائسڈ رپورٹنگ تھی، دوسرا پھر وہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہاں پہ منافقت اس حد تک ہے کہ فلسطین کا ہم رونا روتے ہیں، کشمیر کا ہم رونا روتے ہیں، لیکن ہم جو خود یہاں پہ ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ اور پھر بالخصوص کرسچنس کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ہمیں ظلم نظر نہیں آتا. اب پرابلم یہ ہے سر ہماری کہ ہمارے یہاں پہ ایک تو سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمیں لیڈ کرنے والے یہاں پہ لوگ نہیں ہیں. اگر ہم پولیٹیکل بات کرتے ہیں تو پولیٹیکلی ہمارے پاس تو کوئی ایسا ریپر ہمیں نظر نہیں آتا جو ایوان میں ہماری آواز اٹھا سکے، کیونکہ انہوں نے تو بات کرنی ہے پارٹی کی، انہوں نے بات کرنی ہے یس سر نو سر، دے آر جسٹ ڈمی ان دا پارلیمنٹ. سو ایوان میں یا آن دا فلور آف دا ہاؤس کوئی نہیں ہے ہماری آواز اٹھانے والا. رہی بات آپ کی ریلیجیس لیڈرشپ کی، تو ان سے بھی آپ جانتے ہیں کہ انور فضل صاحب سے جب پوچھا جاتا ہے لائک وی آر ہیئرنگ پرسیکیوشن ان پاکستان، اور وہ انٹرنیشنلی کہتے ہیں جی ہمیں تو اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، یہ ساری جھوٹ باتیں ہیں. انور فضل کی اپنی بہن امریکہ میں اسائلم لے کے بیٹھی ہوئی ہے، باقی ان کی ساری فیملی دے آر پلاننگ ٹو گو امیرکا. سو وٹ اباؤٹ ریسٹ آف دا پیپل جن سے آپ چندہ لے رہے ہیں، جن کو پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے، جن کی بیٹیوں کے ریپ ہوتے ہیں، جن کی بیٹیوں کو زبردستی اٹھا لیا جاتا، اسلام قبول کروایا جاتا، اور جب وہ نہیں اسلام قبول کرتے تو ان کو قتل کر دیا جاتا، اور پولیس بھی ایسے لوگوں کا ساتھ دیتی ہے، عدلیہ بھی ایسے لوگوں کا ساتھ دیتی ہے. اب ہمارے پاس بچ بچا کے 2 رستے ہیں. پہلی بات یہ کہ اس ظلم کو یا تو برداشت کرتے رہے اور آواز نہ اٹھائیں. مجھے ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے، ایران میں تھا میں تو وہاں پہ کہا گیا، ایک بات لکھی ہوئی تھی دیوار پہ کہ ظلم کرنے والا اور ظلم سہنے والا دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں. یا تو پھر ہم ظلم برداشت کرتے رہیں اور آواز نہ اٹھائیں، یا پھر ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہم یہ ڈینومینیشنل بیریئر سے، ذات پات کے چکر سے نکلیں اور ہم ایک پیج پر آئیں. ایک ہمارا میوچول انٹرسٹ ہونا چاہیے بحیثیت ایک نیشن. ہمیں چاہیے کہ ہم پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہوں اور وہاں جا کر ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. اور آپ کی توسط سے اوورسیز پاکستانیوں کو میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ہماری آواز بنے، کیونکہ یہاں پہ تو بیٹھے لوگ آپ کو کبھی بھی ریالٹی نہیں بتائیں گے. ان کے اپنے بچے باہر سیٹل کرنے کی ان کی کوشش ہے، وہ خود باہر جانا چاہتے ہیں. آپ ڈائسس کے جتنے بشپ ہیں، ایکس بشپس ہیں، جتنے بھی آپ دیکھ لیں، آدھی پراپرٹیاں بیچ کے وہ خود یہاں سے بھاگ گئے، عوام کو اور کلیسیا کو انہوں نے چھوڑ دیا یہاں پہ مرنے کے لیے. سو ہمارے ساتھ یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم کرنے دیتے ہیں لوگوں کو. ہمیں آج ٹارگٹ اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ ہم خود کمزور بنے ہوئے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ان کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا ہے نہیں، خود میں یہ آپس میں یہ بٹے ہوئے لوگ ہیں. سو ان مشکلات کا، ان مسائل کا ایک حل ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا، اور اکٹھے ہو کے ہمیں میں کی بجائے ہم سوچنا ہوگا، تبھی شاید ہم ان مسائل میں سے نکل سکیں. یہ ایک لمبا پروسیس ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. یہ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. یہ لمبا پروسیس جو ہے، یہ اگر آپ امریکہ میں جو ان کی تحریک تھی ان کو دیکھیں تو 100 سال سے زیادہ لگے تھے. اگر آپ یاد اگر آپ کو ہو تو ابراہیم لنکن کے زمانے میں جو سول وار ہے اس کے اوپر کچھ معاہدے ہوئے تھے اور لوگوں کے حقوق کی بات کی گئی تھی، جو کہ آگے کینیڈی کے زمانے میں پورا ایک میرا خیال سال 100 سال کا عرصہ ہے اس میں، 1863 اور 1963 یہ تقریباً. تو آپ کی بات وجہ ہے کہ اس میں ٹائم لگتا ہے، لیکن سب سے جو بنیادی کمزوری ہے ہمارے درمیان میں، ہمارے کمیونٹی میں اتحاد نہیں ہے، یکجہتی نہیں ہے. تو میں اس پر اب اجاز بھائی آپ سے بھی بات کروں گا کہ آپ ہمیں بتائیں، جیسے کہ مجھے ریورنڈ عرفان جیمز کی بات سے یہ لگا ہے، اور ہم اس بات پر تقریباً کافی ٹائم سے بات کر رہے ہیں کہ مجھے اگر کوئی کہے کہ پاکستان میں مسیحیوں کے حقوق کس طرح حاصل کیے جا سکتے ہیں، تو میرا اگر ایک جملہ ہوگا تو وہ یہ ہوگا کہ اتحاد سے، اتحاد، یونٹی، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں. کوئی اکیلا ٹارزن نہیں ہے، نہ کوئی اکیلی تنظیم ٹارزن ہے، نہ کوئی بندہ ٹارزن ہے. سب مل کر ہم کرتے ہیں، اور خداوند کا شکر ہے کہ ہالینڈ میں ہم اس حد تک ہیں کہ ہم ایک
ٹیم کے طور پہ مشاورت کے ساتھ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو یہ بڑا اچھا ہے. اعجاز بھائی اس پر اپنے خیالات بتائیے گا کہ جیسے کہ ریورنڈ عرفان جیمس نے کہا, آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں, اور اگر اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور بھی ہے تو پلیز. جی میں بالکل اتفاق کرتا ہوں, ہمیں اتحاد کرنا چاہیے اور مل کر ہم سوچیں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے. ایک دو تجاویز میں دوں گا. پہلی تجویز یہ ہے کہ ہم ایک نعرہ لگائیں, ادھی کھاؤ بچے پڑھاؤ. تعلیم ہمیں شعور دیتی ہے ہر چیز کا, اور تعلیمی مسائل کا حل تجویز کرتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے شعور کو عمل میں لائیں, اور وہ عمل ایک دو چیزوں کے لیے ہمیں کرنا ہوگا. پہلے یہ کہ ہم مالی خوشحالی حاصل کریں جس سے ہمارا سوشل سٹیٹس پاکستان میں بہتر ہوگا. کیوں ہمیں چوڑے کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم اپنے لیے ان نوکریوں کا انتخاب کرتے ہیں جو ایزی گوئنگ ہے. نہ تو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے, نہ ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو جب ہم شادی لائق ہوتے ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں کما تے تیرا بیاہ کر دینے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں چلو گٹر میں اتر کے کمانے شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہم پیسے کمانے لگ جائیں, بیاہ ہو جائے گا تو موجہ ہی موجہ. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کس طرح کی نوکریاں حاصل کریں. دیکھیے پاکستان میں ہمیں وہ نوکریاں حاصل کرنے کی ضرورت ہے جو زیادہ کمائی والی نوکریاں ہوں اور جن میں کمائی کے ساتھ ساتھ پاور کا ایک عنصر آتا ہو. ہم پولیس میں جائیں, ہم آرمی میں جائیں, ہم سول سروسز میں جائیں, تاکہ اچھی کمائی کے ساتھ ساتھ فیصلہ سازی میں بھی ہمارا کوئی کردار ہو. اور سب سے اہم جس کا ہم تجربہ 1988 سے لے کے قائد تحریک کی شہادت تک جس کا تجربہ کامیاب ہم کر چکے تھے, وہ ہے سیاسی جدوجہد. ٹھیک ہے ہم بڑی پارٹیوں میں شامل ہوں, لیکن ہم بڑی پارٹیوں میں اگر شامل ہوں تو ہم کسی کردار تک پہنچیں, فیصلہ سازی کے کردار تک بڑی پارٹیوں میں بھی پہنچے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چھوٹی پارٹیاں اپنی قائم کرنا ہوں گی, جس طرح کرسچن لبریشن فرنٹ یا آل پاکستان مائنورٹیز الائنس بنی تھی. اور ہم نے دیکھا کہ شہباز بھٹی کی شہادت تک 5% کوٹا منظور ہو چکا تھا, جیلوں میں عبادت خانے منظور ہو چکے تھے, 11 اگست کو اقلیتوں کا دن قرار دیا جا چکا تھا. تو جب ایک شخص کی قیادت میں ایک پارٹی تھوڑے سے عرصے میں اتنا کچھ حاصل کر سکتی ہے, تو جب ہم باقاعدہ سیاسی عمل پاکستان میں کریں گے اور سنجیدگی کے ساتھ کریں گے تو دیکھیے کہ ہم کتنا کچھ حاصل کر سکتے ہیں. وہی چھوٹی مسیحی پارٹیاں اگر الیکشن کے قریب آ کے کسی بھی بڑی پارٹی کے ساتھ الائنس کرتی ہیں تو وہ الائنس کچھ ٹرمز اور کنڈیشنز پر ہوگا. ہماری سینیٹرز تک اپروچ ہوگی, ہماری بیوروکریسی تک اپروچ ہوگی, ہماری ایم این ایز اور وزراء تک ڈائریکٹ اپروچ ہوگی. لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہمارا خود کا اپنا سیاسی وجود ہوگا. ورنہ آج جو نمائندے ہماری نمائندگی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, چاہے ان کا قد بظاہر کتنا بھی بڑا ہو, ہمیں معلوم ہے کہ نہ تو ان کی کوئی حیثیت ہے, نہ کوئی آواز ہے, اور نہ ہی کسی فیصلے پر وہ اثر انداز ہو چکے ہیں. تو پھر واپس آئیں گے ان 3 چیزوں پر: تعلیم, معاشی استحکام اور سیاسی عمل. ٹھیک, چلیں اب میں اس پروگرام کے اختتام پر یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے آج بات کی بھائی اعجاز میتھیو سے, ریورنڈ عرفان جیمس سے. ہم نے دیکھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس پہ میں اپنا بھی ایک پوائنٹ آف ویو رکھتا ہوں کہ اعجاز بھائی نے جو باتیں کی, ریورنڈ جیمس نے جو باتیں کی, وہ بھی آپ نے سنی کہ اتحاد جو بنیادی اکائی ہے ہماری کمیونٹی کو ان مسائل سے باہر نکالنے کے لیے. اتحاد کے علاوہ اگر میں اتحاد کو رکھوں اور اس کے بعد دوسرے جو عوامل ہیں جو اعجاز بھائی نے کہے, تو بنیادی اکائی دونوں نے یہی کہی کہ اتحاد. ظاہر ہے کہ اگر ہم بچوں کو پڑھانے کی بات کرتے ہیں, جیسے اعجاز بھائی نے کہا, جیسے کہ ہم کہتے ہیں جی معاشی طور پر ایک استحکام ہونا چاہیے اور ہمیں سیاسی حوالوں سے بھی اپنے آپ کو, تو یہ ان کی بنیادی اکائی بھی اتحاد ہے, یعنی اکٹھے ہوں گے تب ہم یہ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میری ایک اور بھی تجویز ہے. میں اپنے طور پہ بھی ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اس میں اپنی کمیونٹی کو پاکستان کے باہر بھی ایکٹیو کرنا ہوگا. یورپ میں, برطانیہ, کینیڈا, امریکہ میں ان لوگوں سے میری درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے ممالک میں, مجھے معلوم ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے, لیکن آپ اپنے اپنے ممالک میں اپنے اپنے لوگوں کے ساتھ رابطے کریں, ان کو
موٹیویٹ کریں, ان کو یہ بتائیں کہ ہمیں اگر خدا تعالیٰ نے پاکستان سے باہر کہیں نکال دیا ہے اور ہم محفوظ ہیں, ہماری بیٹیاں ہمارے بچے محفوظ ہیں, پلس فیملی کیسز سے, جبری اسلام قبول کرنے سے اگر ہم بچ گئے ہیں, تو یہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں بلکہ ہماری ذمہ داری ہمارے وہ بہن بھائی ہیں جو مشکلات میں. میں ایک منٹ دوں گا, 1 منٹ آخری جملے کے طور پہ ریورنڈ عرفان صاحب اور اعجاز بھائی, کہ 1 منٹ میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو پلیز. جی, میں آخر میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ساری قوم اکٹھی ہو, اور جس طرح اعجاز صاحب نے کہا, ہمیں تعلیم کی طرف, ہمیں معاشی اسٹیبلٹی کی طرف, اور اسی طرح سے ہمیں سیاسی اعتبار سے ترقی کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اگر سیاست سے کسی قوم کو جدا کر دیں تو وہ ویسے ہی برباد ہو جاتی ہے. اور میں آخر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بہت جلد پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ایک دن کا جو ہے وہ واک کریں گے, وہاں پہ ہم کھڑے ہوں گے, اور ان ساری جو مشکلات ہیں, جو چیلنجز ہیں, بالخصوص 295C ہے, فورس کنورژن ہے, اس حوالے سے ہم بہت جلد ایک ریلی نکالنا چاہ رہے ہیں. سو اس میں میں ریکویسٹ کروں گا اوورسیز پاکستانیوں سے بھی, آپ سے, آپ کے چینل کے توسط سے پاکستانیوں کو بھی, کہ آئیں اور آج ایک دفعہ, ایک دن اپنی قوم کے لیے جی کر دیکھیں, تاکہ ہم بحیثیت ایک قوم پاکستان کو بتا سکے کہ ہم ایک حیثیت رکھتے ہیں. تھینک یو. اعجاز بھائی. پاسٹر صاحب درست فرما رہے ہیں, اگر ہمیں مسائل کا ادراک ہے تو ہماری ذمہ داری بھی ہے. پاسٹر صاحب, آپ جو بھی دن آرگنائز کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ اگر ہم کسی لیڈر کا انتظار کرتے رہیں گے تو شاید مسیحا نہیں آئے گا, شاید لیڈر نہیں آئے گا, ہم میں سے ہی لیڈر کو نکلنا ہوگا. تو اگر ہم لیڈر کا انتظار ختم کر دیں اور اپنی زندگیوں کو خود لیڈ کرنا شروع کر دیں, جیسے یورپ میں ہم اپنی زندگیوں کو لیڈ کرتے ہیں, نہ صدر, نہ وزیر اعظم, نہ بادشاہ, کوئی بھی ہمیں نہیں سمجھاتا کہ ہم کیسے جئیں, ہم اپنی زندگیوں جینے کا خود فیصلہ کرتے ہیں. تو یہی رویہ پاکستان میں بھی اپنانا ہوگا. میں بہت مشکور ہوں آپ دونوں کا. ہم نے جیسا کہ اعجاز بھائی نے ایک بات کی, اور آپ انکار نہیں کر سکتے, کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سیاسی بصیرت جو ہے وہ خداوند نے بہت دی ہے. اور ریورنڈ عرفان, آپ کے لیے میں امید کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی پولیٹیکل اس پہ کھڑے ہوں, ایک اسٹرکچر پہ, اور آغاز کریں اپنی, خدا آپ کو کامیاب کرے اور آپ پارلیمنٹ کے اندر اپنی آواز بلند کر سکیں اس حوالے سے. تو بہرحال جو بنیادی نکات ہیں ان میں سے جو ایک چیز مجھے سمجھ میں آئی ہے, جیسے کہ اعجاز بھائی نے بھی کہا اور پاسٹر صاحب نے بھی کہا, کہ ہمیں کوئی ایک دن اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے, سارے اپنے اپنے ممالک میں اپنے اپنے لوگوں کے سامنے, اپنے اپنی پارلیمنٹ کے سامنے اکٹھے ہوں, اور ایک احتجاج کہہ لیں, اپنی آواز بلند کرنا کہہ لیں, کیونکہ دنیا کے اندر اس کے علاوہ مجھے تو کوئی اور طریقہ نظر نہیں آتا. اور اگر آپ مجھے کنوینس کر سکتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ اس کے علاوہ اور کون سا طریقہ ہوگا. 2 طریقے ہم یہاں پر یورپ میں کرتے ہیں, میٹنگز کرتے ہیں, ہمارے وفود جاتے ہیں یورپین پارلیمنٹ میں, جنیوا میں جاتے ہیں, ہم وہاں پر پٹیشن دیتے ہیں, ایک یہ طریقہ ہوتا ہے. لیکن چونکہ بہت بڑی کمیونٹی ہے, ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خود بھی اپنی آواز بلند کرنا چاہتے ہیں, خود چاہتے ہیں کہ وہ کچھ کریں, تو ہم اس طرح سے ان کی دل کی بھی بڑاس نکلتی ہے, ہم بھی اپنی آواز بلند کرتے ہیں. لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کم ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ بڑی تعداد میں نکلتے ہیں, پاکستان میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے مظاہرے, پاکستان میں مسیحوں کی تعداد لاکھوں میں, لیکن اگر پنجاب میں, لاہور جیسے شہروں میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں اقلیتوں کے, مسیحوں کے حقوق کے لیے, اور مسیح بھی وہاں پر صرف 100-200 کٹھے ہیں, تو پھر وہاں پر حقوق نہیں ملتے ہیں, کیونکہ بہت بڑی تعداد گھروں میں بیٹھ کر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں یا کاموں پر ہوتے ہیں. تو اسی طرح یورپ میں بھی اگر بڑی تعداد ہے تو اس کا اثر فرق ہوتا ہے. تو میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں اپنے ناظرین کو بھی خدا حافظ کہنا چاہتا ہوں, اور خدا نے چاہا تو پھر اگلے کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. گاڈ بلیس یو. تھینک یو.